सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम खबर के हवाले से, जिसमें पहले भी हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता चुके हैं। ट्रंप ने एक बहुत ही बॉम्बशेल अनाउंसमेंट की थी कि वो पूरे गज़ा स्ट्रिप के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि वहाँ मज़ीद ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस बात से ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रंपिज़म का एलिमेंट है वो किस तरह से ज़ाहिर होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के बारे में एक हैरान कौन ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो गज़ा को मिडल ईस्ट रिवियरा के बनाना चाहते हैं जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ रह सकें। ये ऐलान इस वक्त किया गया था जब इजरायली बमबारी ने गज़ा को तबाह कर दिया था और एक तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाला माहौल क्रिएट कर दिया था। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक 47,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और मज़ीद मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक, जिसमें द लैंसेट नाम का ब्रिटिश जर्नल भी इंक्लूडेड है, उनके हवाले से 2 लाख से भी ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ट्रंप की ये नई पॉलिसी दरअसल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को जारी करने का और उसको मज़ीद आगे बढ़ाने का एक तरीका है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की यह पॉलिसी अमेरिकन गवर्नमेंट की दहाइयों पुरानी पोजीशन से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। अमेरिका हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की हिमायत करता रहा है, जिसमें गज़ा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गज़ा के 20 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर दूसरी जगहों पर बसाया जाएगा। नाज़रीन, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने इस बयान के बाद इसको थोड़ा नरम करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मुंतकली सिर्फ आर्जी होगी, रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान के लिए सिर्फ, और फिर उनको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ली। उन्होंने कहा था कि गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है अमेरिका, और इसके बावजूद लेविट ने कहा कि इसका बिल अमेरिकन टैक्स पेयर्स नहीं देंगे। तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बयान सामने आ रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस जारियाना और एक तरह से बहुत ही अब्सर्ड बयान को किसी न किसी तरह रैशनलाइज किया जाए। एब्सोल्युटली। और नाज़रीन, इसका रद्द अमल जो आलमी दुनिया से सामने आया है, चाहे वो रूस हो, चीन हो, जर्मनी हो, या तमाम के तमाम मशरक़ी वस्ता समेत दुनिया की बड़ी ताकतों ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जर्मनी का यहाँ पे कहना है कि इससे नई तकलीफ और नई नफरतें पैदा होंगी। सऊदी अरब ने बड़ा फला शगाफ तौर पर और साफ कह दिया है कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस पोजीशन की तायीद और क्लियर और एक्सप्लिसिट अंदाज में की है। लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की तजवीज़ को रिमार्केबल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर अमल करना चाहिए। ये हैरान कौन नहीं है, क्योंकि ये तजवीज़ इजरायली पॉलिसी के एन मुताबिक है। इसके बावजूद कि काफ़ी इजरायली रहनुमाओं ने, नेतन्याहू के अलावा जो रहनुमा हैं उन्होंने इस बात को काफ़ी ज़्यादा कंडेम भी किया है कि गज़ा हमारा है, हम लेना चाहते हैं। तो एक तरह से ये बयान ही अभी तक सिर्फ बयान ही है और इसके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिएक्शन सामने आ रहे हैं। गज़ा में अमरीकी फ़ोर्सेस की तैनाती या अमेरिकन फंडिंग की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनियों को जाने की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो जो रद्द-ए-अमल पूरी दुनिया से है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो इसकी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे। तो ही इज फीलिंग द हीट लाइक हिज टैरिफ डिसीजन। और लेविट वाज फोर्स्ड टू क्लैरिफाई कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि हम अमेरिकन बूट्स, बहुत एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी कुछ इसको ज़रा ठंडा करने की। लेकिन नाज़रीन, ये मामला ऐसा है कि लगता नहीं है कि इसको दुनिया भूलने वाली है और दुनिया को किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इवन इनफैक्ट अमेरिकन लोकल्स को ये बहुत मुश्किल है इसकी एक्सेप्टेंस आना। और नाज़रीन, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और साबिक एडवाइज़र, जिनका उनकी पिछली हुकूमत में कलीदी किरदार था, जैरेड कुशनर, उन्होंने पिछले साल गज़ा को वैल्यूएबल वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी कहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात दोहराई है अब, और ये बयानात साफ जाहिर करते हैं कि जो ट्रंप इंतज़ामिया फ़लस्तीनियों को ज़िंदगियों के बजाय रियल स्टेट डेवलपमेंट को तरजीह देती है।
جو جس کو ٹرمپزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو فیوریٹ ٹاپک ہے ریئل اسٹیٹ. جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے شوز میں بات کی ہے کہ امریکہ فرسٹ کی جگہ یہ امریکہ مور پالیسی جو ہے یہ فالو کی جا رہی ہے. اس میں کینیڈا کے اوپر جو ہے وہ نشان لگانا، یہ کہنا کہ ہم پاناما کینال پہ قبضہ کر لیں گے، یہ کہنا کہ ہم کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنا دیں گے، یا جو ڈینمارک پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے گرین لینڈ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہی آتی ہیں. ناظرین یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ غزہ میں رہنے والے جو فلسطین ہیں وہ اس تجویز کو مکمل طور پر انہوں نے مسترد کر دیا ہے. غزہ سٹی کے رہائشی سمیر ابو باسل نے، جو 5 بچوں کے والد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں آلریڈی، اور ٹرمپ اپنے خیالات، اپنے پیسے اور اپنے عقائد کے ساتھ جہنم میں جا سکتے ہیں. ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم ان کی پراپرٹی نہیں ہیں. ناظرین یہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے. جنوری 20 کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، گرین لینڈ پر قبضے، پاناما کینال کو اپنے کنٹرول میں لینے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی باتیں کی ہیں. اور جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا، یہ امریکہ فرسٹ یا امریکہ مور ہے. اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہاں کہنا یہ ہے کہ یہ پرانے استعارے دور کی یاد دلاتا ہے. بالکل، اور یہ ایکسپینشنسٹ پالیسیز دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوں گی. کئی ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے رشیا کو جسٹیفیکیشن مل جائے گی یوکرین کو اٹیک کرنے کے لیے، چائنا کو جسٹیفیکیشن ملے گی تائیوان کو اٹیک کرنے کے لیے. اور یہ اس قسم کی جسٹیفیکیشن اور پریسیڈنس کریٹ کرنا دنیا میں ایک بہت زیادہ جیو پولیٹیکل کانفلکٹس کو راہ دے سکتا ہے. یہاں یہ بھی بات کریں کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں یہ امریکہ کو دنیا بھر میں مزید تنہا کریں گی، آئسولیشن کی طرف لے کے جائیں گی. اور کئی مبصرین جو کھلے عام امریکہ کی تنقید کرتے رہے ہیں، خاص طور پر جس طرح انہوں نے جینوسائیڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے غزہ میں، وہاں پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس قسم کی پالیسیز جو ہے امریکہ کو کمپلیٹ آئسولیشن میں لے کے جا سکتی ہیں. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور امریکہ دوسری طرف. بالکل ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو مقامی امریکی آبادی کے حوالے سے بتایا کہ ان کی رائے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیز کے یکسر خلاف ہے. اور اگر ہم سروے کے ساتھ ڈیٹا سے پروف کریں تو ایک سروے کے مطابق امریکی عوام نئے ملٹری کانفلکٹس میں امریکہ شمولیت کے خلاف ہیں. عراق اور افغانستان کی لمبی جنگوں کے بعد وہ اپنے فوجیوں کو کسی اور جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھیں ایونچولی جب بھی بڑے اس طرح کے جنگی عزائم امریکہ نے دکھائے ہیں تو ان کی پبلک نے اکثر اس کو جو ہے پروٹیسٹ کیا ہے. جب ویتنام وار ہوئی تھی تو اس کو بھی پروٹیسٹ کیا گیا تھا. جب اس سے پہلے اس کے بعد عراق وار بالکل 2003 میں ایگزیکٹلی اس کو بھی پروٹیسٹ کیا تھا. اور اب تو اس کی ایکسیپٹنس بھی کریٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں کہ عراق کے میں جو فالس ایلیگیشن لگائی تھی کیمیکل ویپنس کی، وہ نہیں لگانی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے کئی امریکن سولجرز کی فضول میں جان گئی، ٹیکس پیئر منی. بالکل، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اس کے ایڈوکیٹ رہے ہیں کہ امریکہ کو نئی جنگوں میں نہیں دھکیلنا چاہیے اپنے افواج کو. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے ایسا کیا تبدیل ہوا ہے کہ وہ پورے کے پورے غزہ میں جانا چاہتے ہیں. بالکل ایک طرح سے کہ اس کے برعکس ایک پالیسی کو وہ فالو کریں. ناظرین ریپبلکن سینیٹر رینڈل پال نے ٹرمپ کی اس پالیسی پر سخت تنقید کی ہے. یہ ایک کافی تعجب کی بات ہے کیونکہ سیم پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ ہم نے امریکہ فرسٹ کے لیے ووٹ کیا ہے. ہمارا ایک اور آکوپیشن میں اپنے خزانے اور فوجیوں کی جانیں ضائع کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بالکل ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہمیشہ سے وہ دائی رہے ہیں کہ امریکہ کو مزید کانفلکٹس میں نہیں دھکیلنا چاہیے. لیکن یہ پالیسی تو یکسر ان کے نظریے کے خلاف ہی ہے جو ان کا پبلکلی ایک اوپینین رہا ہے. اور ناظرین اگر ہم امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت کی بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ پینٹاگن تمام آپشنز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے غزہ میں امریکی فوج کی بڑی تعیناتی درکار ہوگی. یہ امریکہ کو ایک اور لمبی جنگ میں پھنسا سکتا ہے. حماس نے بھی ٹرمپ کی اس تجویز کو ریڈیکولس اور ابسرڈ قرار دے دیا ہے. حماس کے ترجمان سمی ابو زہری نے کہا ہے کہ اس قسم کے خیالات پورے خطے کو آگ لگا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حماس سیز فائر معاہدے کی پابندگی کرے گا اور اگلے مرحلے کے مذاکرات کے لیے تیار ہے. ناظرین سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کا منفی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب نے بہت ہی صاف اور فلا شگاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطین ریاست کی تشکیل کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی پراپر ایک تردید ہے کہ سعودی عرب فلسطینی ہوم لینڈ کا مطالبہ نہیں کر رہا.
تو ناظرین یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اور کئی پچھلی حکومتیں ہیں ڈیموکریٹک خاص طور پر، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات نارملائز ہو جائیں. یہ تمام ڈپلومیٹک مشنز امریکہ کا ایک کافی حد تک ان کی فور فرنٹ پر فارن پالیسی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسرائیل کی ایکسیپٹنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، لیکن اب یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. آخر میں یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ 2025 میں ٹرمپ کی یہ پالیسیز خطے میں امن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی. جب ایک سپر پاور کا ایک لیڈر کھلے عام انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرے گا تو دوسرے ممالک اس پر قبضے کی باتیں ہی کریں گے، تو اس سے پوری دنیا میں انارکی پھیل سکتی ہے. بالکل ناظرین، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب غزہ میں انسانی بحران اپنے عروج پر ہے، اور اقوام متحدہ کی بات کی جائے تو ان کے مطابق وہاں 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ان حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریزورٹ کی باتیں اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی تجاویز انسانیت کے خلاف جرائم کی حمایت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ گلوبل ایڈ پروجیکٹس میں بھی حصہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، دوسرے ممالک پر قبضے کی باتیں کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لاء کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ امریکہ کی گلوبل لیڈرشپ کے لیے ایک بہت سیریس چیلنج ہے. بالکل ناظرین، اگر ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کریں تو امریکی خارجہ پالیسی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ڈیلز کا طریقہ کار بہت خطرناک ہے، اور وہ پہلے انتہائی پوزیشن لیتے ہیں، پھر بارگیننگ کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر بین الاقوامی تعلقات میں یہ طریقہ بہت رسکی ہے، خاص طور پر جب اس کے اندر ناظرین نیوکلیئر پاورز شامل ہوں. اب آبویسلی یہ کوئی بزنس معاملات تو ہے نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے وہ ابھی تک ٹرمپ ٹاور میں ہی بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل. اور یورپین یونین کے لیڈرز نے بھی خفیہ طور پر اپنی تشویش کا کافی سختی سے اظہار کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسیز نیٹو الائنس کو بھی کمزور کر سکتی ہیں. لیکن ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یورپین یونین کو، ان کے تمام ممالک کو اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کرنا چاہیے. یہاں پہ دیکھیں تو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک رول اختیار کیا تھا آف اے گلوبل پولیس مین، کہ ہم نیٹو الائنس بھی بڑی اسٹرانگ رکھیں گے، تمام یورپین ممالک کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، جس کی عوض میں ہمیں ان کا کمپلیٹ اندھا اعتماد ملے گا جس بھی قسم کی ہم پالیسیز پرسو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام گلوبل آرڈر ایک طرح سے کولیپس کر رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے دن آ کے انہوں نے کوئی 70 سے اوپر ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے، تو تب لوگوں کو اس طرح کا تاثر رہتا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، بڑے مشن کے ساتھ آئے ہیں اور ایک بہت بڑا جو ہے لائے عمل جو ہے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. the only policy that informs all of Donald Trump's decisions today is the fact کہ وہ اپنے آپ کو بائیڈن سے مختلف دکھانا چاہتے ہیں. وہ ہر وہ کام کریں گے جو بائیڈن نے نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈوئر ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ بائیڈن نے 4 سال ویسٹ کیے، میں وہ سارا کام بہت کم عرصے میں کر رہا ہوں. لیکن ناظرین، اگر بات کی جائے امریکہ کی تو اوبیسلی چین وہاں کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، اور چین نے بہت ہی قابل تعریف اس پہ لائے عمل دیا ہے. اور جو چین کا جو رد عمل اس حوالے سے رہا ہے، وہ چین کو ایک بہت رسپانسبل گلوبل پاور کے طور پر دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے جبکہ امریکہ اسے توڑ رہا ہے. اور ناظرین، یہ چین کی سافٹ پاور کو مضبوط کر سکتا ہے. بالکل. اور گلوبل ساؤتھ میں بھی امریکہ کی پوزیشن کافی کمزور ہو رہی ہے. جب امریکہ کا صدر غزہ میں فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی بات کرتا ہے تو اس سے مسلمان دنیا، ظاہر سی بات ہے، امریکہ کے مخالف جذبات مزید بڑھتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں نا، جس طرح کا مشرقی وسطی سے رد عمل آیا اس والے سے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بالکل بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے مسلمان دنیا سے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کے. اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسیز امریکی ڈالر کی گلوبل کرنسی کی حیثیت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ جب امریکہ بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہیں کرتا تو دوسرے ملک بھی امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم ہی کرنا چاہیں گے. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے دیکھیں تو ایک سیلف ٹیکنگ ٹائم بام کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں، وہ کسی قسم کے ایسے ٹیررسٹ کی طرح کام کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. بالکل ناظرین، اور ان کے کچھ حوالے سے بہت ہی پرابلمٹک ٹیکس ہیں، اور ہم اس کا سلسلہ بریک کے بعد بھی جاری رکھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کلائمیٹ چینج جیسے امپورٹنٹ معاملات پہ کیا ان کے ویوز ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز.
ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے امریکہ فرسٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکہ مور پالیسی پر شفٹ ہو گئے ہیں. آئیے اس کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات بتائیں. بالکل. کلائمیٹ چینج جیسے گلوبل ایشو کے اوپر بھی امریکی لیڈرشپ کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. WHO، یونائٹڈ نیشنز، ان تمام بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے بھی دوبارہ نکلنا چاہیں گے. اس سے کلائمیٹ چینج سے لڑنے کی گلوبل جو کوششیں ہیں ان کو بہت زیادہ سخت نقصان پہنچے گا. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک کافی زیادہ یہ پرابلم دنیا کے لیے ٹربلسم بات ہے. ابھی انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے WHO سے نکلا ہے, پھر انہوں نے جو اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے اس سے بھی وہ نکلے. اب وہ پیرس اگریمنٹ سے بھی نکلنے والے ہیں. UNHCR سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایگزیکٹلی. اور ابھی انہوں نے گزشتہ دن اعلان کیا کہ وہ جو سابق صدر جو بائیڈن کا ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا جہاں پہ امریکہ پیپر اسٹراز یوز کرے گا, اب انہوں نے کہا میں ایک اور ایگزیکٹو آرڈر نکال لوں گا جب پیپر اسٹرا کو نہیں دوبارہ پلاسٹک اسٹراز کو امپلیمنٹ کریں گے. تو وہ کلائمیٹ چینج ایسی چیز کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کی کیبنٹ میں بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو کلائمیٹ چینج میں نہیں یقین رکھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ بس ایک دکھاوا ہے, ایک ڈرامہ ہے. جو خاص خطے کے ان کے کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور کلائمیٹ چینج میں نہ یقین رکھنا ایک بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے, کیونکہ ابھی لاس اینجلس میں اتنی زیادہ وائلڈ فائرز ہوئی ہیں, اتنی زیادہ امریکن جان و مال کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو اگر وہ اپنے لوگوں کے مرنے اور جلنے اور ان کے گھر تباہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں جو بھی فنڈنگ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کلائمیٹ چینج کے کسی بھی پروجیکٹ کو, اب وہ کافی زیادہ کم ہونے والی ہے, جس سے مزید نقصان پہنچے گا گلوبل ساؤتھ کو اور ایسے افریقہ میں کئی ممالک کو جو اس فنڈنگ پر ریلائی کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ ایک بیر منیمم ہے جو فنڈنگ امریکہ کو دنیا کرنی چاہیے, کیونکہ وہ امریکہ ان ممالک کی ناظرین صفوں میں شامل ہے جن کی پالیسیز کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. جیسے پاکستان دنیا کا کلائمیٹ چینج سے, موسمیاتی تبدیلی سے اور آلودگی سے 8واں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے, لیکن ہماری جو کاربن فٹ پرنٹ کی جو کنٹریبیوشن دیٹ از ناٹ ایون 1% بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ جیسے بڑے ممالک جن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ہمیں برنٹ اٹھانا پڑ رہا ہے, تو اگر وہ نہیں سپورٹ کریں گے تو وہ اپنا بیسکلی اپنے کیے ہوئے کو کمپنسیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں بیسکلی, جو بیر منیمم ہونا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو سمجھنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے وہاں بہت زیادہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یا وہاں پہ سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کی جا رہی ہے. اصل میں جہاں یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو آلریڈی اپنی ترقی کے پروسیس سے گزر کے اب ترقی یافتہ ہو چکے ہیں, تو یہ جو ترقی کا پروسیس ہے یہ تمام گلوبل وارمنگ کریشن کا پروسیس ہے. آپ انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کریں, آپ اربن اسپرال کرتے رہیں, کانکریٹ جنگل بنا دیں اپنے تمام شہروں کو, لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب آپ ترقی یافتہ ہو چکے ہوتے ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ اس سب کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. نیو یارک وہی شہر ہے جہاں ایک زمانے میں سانس نہیں لے سکتے تھے لوگ کیونکہ اتنی زیادہ اسموگ ہوتی تھی جتنی لاہور میں ہے, اور اب وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بڑا سینٹرل پارک ہے, لوگوں کی اپنی زندگیاں ہیں, واکیبل سٹی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹیشن کا بھی نظام ہے. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کلائمیٹ چینج سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں, لیکن جب آپ ان کو نظر انداز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے شہر مزید تباہ ہوں گے. یہاں پہ بین الاقوامی برادری کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ ایک اور انسانی المیہ کا خطرہ مول لے سکتی ہے. فلسطینیوں کی جو ناظرین فورس ڈسپلیسمنٹ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے بلکہ یہ پورے خطے میں عدم استحکام کا بھی باعث بنے گی. اور آنے والے دنوں میں عرب سمٹ میں ان تمام مسائل پر بات ہوگی. ریجن کے ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اکنامک پریشر کے سامنے جھکیں گے یا انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے. آج تک صحیح معنوں میں امریکن اکنامک پریشر کا سامنا صرف ایران نے کیا ہے اور کافی سکسیزفلی کیا ہے. انہوں نے اپنی اکانومی پوری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کر کے ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ کی کہ اب وہ بالکل بھی ڈالر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ممالک بھی اس قسم کا فیصلہ کر سکیں, کیونکہ مڈل ایسٹ اور خاص طور پر فلسطین کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک اسٹیبل مڈل ایسٹ کو تشکیل دیا جائے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نہ چلے, ان کی بادشاہت نہ ہو, اور نیتن یاہو کی جو ان چیکڈ وار کرمنل ٹینڈنسیز ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا, جو کہ بہت ہی مشکل عمل لگ رہا ہے اس صورتحال میں. کہ یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے داماد جیرڈ کشنر اور بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز, خاص طور پر وہ زائنسٹ ڈیولپرز جو ابھی کرنٹلی
کینیڈا، امریکہ کے کئی شہروں میں ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ میں، جو آلریڈی یہ تمام عوامل جو تھے یہ کافی پہلے سے شروع ہو چکے تھے۔ اب یہ باتیں دنیا بھر کے سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلانز کیا ہیں۔ کھلے عام انہوں نے یہ اپنے پلانز اناؤنس بھی کر دیے ہیں، نیتن یاہو نے ان کو انڈورس بھی کر دیا ہے، تو کافی زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا آگے آنے والے دنوں میں، لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو خوشائن عرب سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی آواز میں اور ممالک بھی جوائن اور اس کا جو انعقاد ہے وہ ناظرین پورے خطے میں دیر پا امن اور سلامتی اور استحکام کا باعث بنے۔ لیکن ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ہوا جاتا ہے ختم، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے اگلے شو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔